बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपके मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:30 पे JTR मीडिया हाउस के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, रोज़ाना आपके बहुत सारे सवालात जो रोज़मर्रा की आपकी शरई रहनुमाई आपको जिस हवाले से दरकार होती है, तो आपके सवालात हमें मौसूल होते हैं। मुफ्तियान कराम के एक सीनियर पैनल होता है हमारे साथ इस प्रोग्राम में, उनके सामने आपके सवालात रखते हैं। वो जो भी जवाब इनायत फरमाते हैं, आपको आपके सवालात का तसल्ली बख्श, तशफ़ी बख्श जवाब मिलता है। और नाज़रीन करम, आज भी यही सब कुछ है इस ट्रांसमिशन में, सवाल जवाब की इस नशिस्त में। अगर आज भी आप अपने सवालात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। हमारी ये ट्रांसमिशन सवाल जवाब की ये नशिस्त फेसबुक पर हमारा जो पेज है JTR मीडिया हाउस के नाम से, उसको आप सर्च करेंगे। उसके बाद सर्च करने के बाद लाइक करेंगे, और लाइक करने के बाद आज की लाइव ट्रांसमिशन जो उसी पेज पर जारी है, सेम आप यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल है JTR मीडिया हाउस ही के नाम से, उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के बाद सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन पर क्लिक करने के बाद हमारी लाइव ट्रांसमिशन जो यूट्यूब पर भी जारी है उसका हिस्सा बनेंगे। और उसी ट्रांसमिशन में, चाहे वो यूट्यूब पर हो या फिर फेसबुक पर हो, नीचे दिए गए कमेंट बार पर सवाल तहरीर करेंगे। और सवाल तहरीर करने के आदाब आपको मालूम है कि अपने सवाल के साथ अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखेंगे। और जितने भी गैर ज़रूरी सवालात हैं, चाहे उनका ताल्लुक फ़िरक़ावारियत से हो या फिर उनका ताल्लुक सियासी गहमा गहमी से हो, उससे आप गुरेज बरतेंगे ताकि आपका हर सवाल इस प्रोग्राम में शामिल होने के काबिल और अहल हो सके। आज की नशिस्त के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, उनका तारुफ कल की तरह मसद मौजूद है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब, बस किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं बार बार तारुफ जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ तो वो शायद आप भी थक जाते हैं सुन कर, तो आज मैंने फैसला किया है कि बस आप खुद गेस करें कि वो क्या है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। और तीसरे मेहमान हैं हमारे साथ आज मुफ्ती अहमद खान साहब। तीनों सीनियर मुफ्ती हजरात मौजूद हैं हमारे साथ, और आप बहुत ही शौक़ से उनके जवाबात सुनते हैं और आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है। आज भी बहुत सारे सवालात आपके वो बिज़नेस से रिलेटेड भी हैं, वो हलाल व हराम, जायज़ नाजायज़, और निकाह व तलाक और दीगर बहुत सारे जो शरई हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, उस हवाले से बहुत सारे सवाल आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनमें माहिर माशियात भी मौजूद हैं, मारूफ स्कॉलर भी हैं, बैंकिंग का तजर्बा रखने वाली हज़रात शख्सियात भी मौजूद हैं। तो बहरहाल मैं पहला सवाल रखता हूँ मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब की खिदमत में। सऊदी अरब से सवाल पूछा है मोहम्मद सलीम साहब, आपकी इजाज़त से सवाल है, रेशम और सोना मर्द के लिए हराम है, तो कपड़ा ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाएगा? क्योंकि कहते हैं कि सऊदी अरब में जो कपड़ा है आमतौर पर उसमें रेशम मिक्स होता है, तो क्या फरमाते हैं साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो सही है कि रेशम और सोने का इस्तेमाल मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, अलबत्ता ख़वातीन के लिए दोनों का इस्तेमाल जायज़ है। और इन्होंने पूछा है कि सऊदी अरब में जो कपड़ा मिलता है, सुना है कि उसमें रेशम मिक्स होता है। तो पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि अगर वो मसनूई रेशम है, यानी फैक्ट्री में बनाया हुआ है, कुदरती और फितरी रेशम नहीं है, तो फिर तो उसका इस्तेमाल जायज़ है, ख्वाह मर्दों के लिए हो ख्वाह औरतों के लिए हो। अलबत्ता अगर असली रेशम है, जैसे कि असली बोस्की में होता है, तो उसमें फिर 3 सूरतें हैं और तीनों का हुक्म अलग अलग है। एक सूरत तो ये है कि उसका ताना और बाना दोनों, जो कपड़े के दोनों धागे हैं वो दोनों रेशम के हो, तो ज़ाहिर है वो नाजायज़ है। दूसरे ये है कि बाना रेशम का है, ताना अगरचे रेशम का नहीं है, तो भी जायज़ नहीं है। तीसरी सूरत यह है कि ताना रेशम का है, बाना किसी और धागे का है, लेकिन उसमें से रेशम झलकता हो और नज़र भी आता हो, तो वो भी जायज़ नहीं है। चौथी सूरत सिर्फ जायज़ बनती है कि बाना सिर्फ रेशम का हो और वो नज़र भी ना आ रहा हो, तो इस सूरत के जवाज़ फुक़हा ने लिखा है ये जायज़ है। अगरचे बेहतर बहरहाल ये है कि रेशम में इस्तेमाल शुदा जो भी रेशम जिसमें इस्तेमाल हुआ है उससे बिल्कुल ही इज्तिनाब किया जाए, जैसे कि हदीस में है कि ये चीज़ें कुफ़ार के लिए दुनिया में है और मोमिनों के लिए आखिरत में जन्नत में है, तो जन्नत के इंतज़ार पर इसको रखा जाए तो बहुत बेहतर है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये ताना और बाना समझ पा गया, लेकिन ये यूं और यूं, ताना क्या है और बाना, इसका थोड़ा सा बस ये समझे कि जो नज़र आने वाला धागा है ना जी, ये बाना है, सही है, और जो इसमें छुपा हुआ है वो ताना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मस्कत से उबैद साहब का सवाल है, क्या एफिलिएट मार्केटिंग करना जायज़ है? और पता नहीं क्या लिखा हुआ उन्होंने, कमीशन लेने की क्या शराइत है उसमें?
एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब यही है कि ब्रोकरेज ही की एक किस्म है कि ऑनलाइन जो है एक शख्स की जो चीज़ है वो दूसरे को फ़रोख्त करवाई जाए, उसके लिए ग्राहक ढूंढा जाए, और जब चीज़ फ़रोख्त हो तो फिर उसके जो प्राइस है उसके ख़ास परसेंटेज जो है ना इस ब्रोकर को भी मिलता है। तो ये ब्रोकर और दलाली ही की एक सूरत है। तो इसका हुक्म भी आम ब्रोकरेज की तरह है कि जिस चीज़ में जो है शख्स वासिता बना है, जिस सौदे में, अगर वो सौदा जायज़ है, अगर वो चीज़ जायज़ है तो फिर इसका कमीशन भी जायज़ है और दरमियान में वास्ता बनना भी जायज़ है। और अगर वो चीज़ जायज़ नहीं है, जैसे कि शराब की ख़रीद व फ़रोख्त में मसलन कोई वास्ता बना है और उसने खदमात अंजाम दी है, तो उसका कमीशन भी फिर जायज़ नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है उस सौदे पर जो इस कमीशन इस ब्रोकरेज के ज़रिए होता है। वो जायज़ है तो ये भी जायज़ है, वो नाजायज़ है तो ये भी नाजायज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सब्ज़ाकुमुल्लाह। मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब मेरठ से अगला सवाल पूछते हैं, हम बिजली का बिल पेटीएम से ऑनलाइन जमा करते हैं जिस पर कैशबैक मिलता है। हम पेटीएम के अकाउंट में कोई रकम जमा नहीं करते, बल्कि रकम हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटती है, मगर फिर भी वो हमें कैशबैक देते हैं। क्या ये कैशबैक लेना हमारे लिए दुरुस्त है, शरई लिहाज से सही है? बस जैसे इन्होंने लिखा है कि हम उनको कोई रकम नहीं देते, बल्कि वो हमारे अकाउंट से ऑनलाइन रकम काट कर फिर हमें कैशबैक देते हैं। और उनके वेबसाइट पर भी मैंने देखा तो मुख्तलिफ इनके वो है कैशबैक की सूरतें हैं, कुछ में 100 है, कुछ में 150 है, कुछ में क्या है, कुछ में क्या है। लेकिन साथ ये बात लिखी है कि जो शराइत है वो लागू होंगे। तो वो शराइत की तफसील में तो मैं नहीं जा सका। तो अगर शराइत में यह बात है कि इन लोगों ने कुछ रकम वहाँ ज़रूर जमा करनी है पेटीएम के पास, जो कर्ज़ की एक सूरत है, और तब उनको ये सहूलत मिलेगी कैशबैक की, और नहीं मिलेगी, अगर इस तरह कोई बात है उसमें तो फिर तो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर इनकी तरफ से जो सर्विस हासिल करने वाले, इनकी तरफ से कोई रकम जमा करना और वहाँ देना ज़रूरी ना हो, शर्त ना हो, और महज जो है ना ट्रांजैक्शन उनके ज़रिए कराने से वो कैशबैक देते हैं, तो ये उनकी तरफ से फिर एक इनाम की सूरत है और वो एक मार्केटिंग टूल है अपनी तशहीर के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो जायज़ है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब पूछते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर कोई सामान ख़रीदे तो इसकी कीमत 800 रुपये है और बाज़ार में इस सामान की कीमत 1000 रुपये है। कंपनी हमें 200 रुपये की छूट देती है। इस तरीके से सामान की ख़रीदारी वो दुरुस्त है शरई लिहाज से, सूद के ज़ुमरे में तो नहीं आता है मुसाब ये मामला? बस इसमें भी यही तफसील है जो पहले मसले में मैंने अर्ज़ कर दी कि अगर जो शॉपिंग करने वाला है इसकी तरफ से कोई रकम वहाँ जमा कराना कोई ज़रूरी हो और तब उसको ये सहूलत मिले कि 1000 की चीज़ 800 में मिले, फिर तो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर इनकी तरफ से कोई रकम इस तरह देना शर्त नहीं है और सिर्फ उनके ज़रिए शॉपिंग करने पर ये रियायत वो देते हैं, तो फिर ये भी मार्केटिंग का एक ज़रिया है उनका और ये दुरुस्त है, ये रियायत हासिल करना जायज़ है। जायज़। बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद महमूद साहब का सवाल है दुबई से, बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है जिससे मैं शॉपिंग कर सकता हूँ और लिमिट 25,000 दिरहम है। बैंक इस 25,000 का 90% आपको कैश लोन भी देता है, जिसकी दो सूरतें हैं। अगर मैं 1 साल के लिए 12,000 लूँ तो मुझे हर माह 1,027 रुपये दिरहम या रुपये अदा करने होंगे, जो कि सूद है। इस सूरत में प्रोसेसिंग फ़ीस कोई नहीं होती है। दूसरी सूरत यह है कि बग़ैर सूद के 12,000 लूँ तो पहले प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी जो कि 2% है। अगर मैं अमाउंट बढ़ाऊँ तो फ़ीस भी बढ़ती है। ये दूसरी सूरत जायज़ होगी या नहीं? और मुझसे पहली सूरत का हुक्म भी आप बता दें। बस पहली सूरत के हवाले से तो ख़ुद इन्होंने बताया कि वो सूद है और ज़ाहिर है कि वो सूद है। बाकी जो दूसरी सूरत है, अगर इसमें जो फ़ी की मद में जो चीज़ ली जाती है 2% या उससे कम व बेश, तो अगर ये वाकई प्रोसेसिंग फ़ीस हो तो फिर तो ये सूरत जायज़ है। लेकिन अगर ये प्रोसेसिंग फ़ीस के मद में और उसके ज़िमन में और उसके नाम पर सूद की वसूली का एक ज़रिया हो तो फिर उसकी इजाज़त नहीं है। तो ये माहिरीन से पूछा जाए कि वाकई प्रोसेसिंग फ़ीस है या ये सूद वसूल करने का एक दूसरा हीला और बहाना और दूसरा नाम है। शुक्रिया मुसा, बहुत शुक्रिया। कराची से अली साहब पूछते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना गुनाह है? अगर नहीं तो आधे नमाजी दुआ नहीं करते। ऐसा लगता है कि इमाम साहब दुआ नहीं कर रहे बल्कि कोई गलत काम कर रहे हैं, खुदा न खास्ता। क्या कहते हैं? बस ये सवाल शायद पहले भी आ चुका है और जवाब भी आ चुका है। मैं खुलासा जवाब अर्ज़ करता हूँ कि फ़ैली
احادیث یعنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا حوالہ دیا گیا ہو، تو اس میں تو کسی حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر دعا مانگی ہے کہ صحابہ بھی ساتھ مل کر اجتماعی دعا مانگی گئی ہے، تو کسی فعلی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قولی احادیث ہے اس میں یہ تینوں باتیں الگ الگ ثابت ہیں کہ فرض کے بعد دعا جو ہے یہ زیادہ قبولیت والی دعا ہے، اس کی قبولیت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو کئی احادیث میں یہ مضمون وارد ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اور دوسرے احادیث میں یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں سے ہے، اور تیسری ایک حدیث میں ہے کہ اجتماعی طور پر دعا جو ہے یہ ارجا بالقبول، یعنی جس کی قبولیت کی امید زیادہ رکھی جائے، اس طرح کی دعا ہے۔ تو فرض کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر پھر اجتماعی دعا، یہ الگ الگ احادیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ تو اگر کوئی اس دعا کو اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کو کوئی لازم نہیں سمجھتا، اور جو نہیں کرتا اس پر کسی قسم کا اس کے دل میں برا خیال یا نکیر نہیں آتا، تو پھر تو یہ صورت جائز ہے، یعنی اس کو بذات خود ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر اس کو لازم سمجھا جائے اور نہ کرنے والے پر طعن و تشنیع کیا جائے، جیسے کہ سائل کے سوال سے بھی لگ رہا ہے کہ جو نہیں کر رہے ہیں تو اس کو یہ کہا کہ امام کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ اس چیز کو ضروری سمجھتا ہے اور اس کے نہ کرنے کو نامناسب سمجھتا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ تو اگر کسی جگہ اس دعا کی ایسی حیثیت ہے کہ نہ کرنے والے کو برا بلا کہا جاتا ہو، تو پھر وہاں نہیں کرنا چاہیے، اور وہاں جو ہے نا اس کی اصل حیثیت مطلب ظاہر کرنی چاہیے کہ یہ کوئی کرے کوئی نہ کرے، بالکل ایک آپشنل چیز ہے، بذات خود اس کی کوئی الگ سے وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی حیثیت نہیں، الگ سے کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صاحب۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے ناظرین سے ایک درخواست کرتا چلوں کہ ہمارے پروگرام جو ہے وہ گزشتہ اتوار سے کچھ تعطل کا شکار رہا ہے، انفارچونیٹلی کبھی کوئی ٹیکنیکل پرابلم، پھر درمیان میں کنووکیشن تھا ہمارا، تو اس حوالے سے تو بہت سارے سوال شاید اس وجہ سے مس ہونے کا خدشہ ہے۔ تو جو آپ کے شکوے ہمیں وصول ہو رہے ہیں، تو آپ اپنا سوال جو آپ نے پہلے لکھا ہے اور وہ شامل پروگرام نہیں ہو سکا، تو اس کو آپ براہ کرم دوبارہ لکھ دیں اپنے نام کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کو شامل کریں گے۔ آپ کی خدمت ہی کے لیے بیٹھے ہیں جی ہم تو۔ مفتی طارق مسعود صاحب خیریت سے ہیں سر؟ سالم اللہ جان صاحب پوچھتے ہیں مسجد کے اندر بڑی کارپٹ ناپاک ہو جائے لیکن دھونے کے لیے نکالنا مشکل ہو، اسے ظاہر کافی بڑی ہے، تو کیا گیلے کپڑے سے مخصوص جگہ کو پاک کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑی کارپٹ نہیں، بڑا کارپٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اردو میں بہت سارے مذکر کو لوگوں نے مؤنث بنا دیا ہے، تو اس کو کارپٹ کو جو پاک کرنے کا اصل طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کے نیچے کوئی ٹب وغیرہ رکھا جائے، خالی ٹب، اور اوپر پھر اس کے جگ بھر کے پانی کا ڈالا جائے۔ جب وہ پانی نیچے بہنا شروع ہو جائے گا کہ اتنا اندازہ ہو کہ تقریباً 3 مرتبہ، یعنی جتنا پانی اس میں ڈبویا جاتا ہے کارپٹ اتنا پانی بہہ چکا ہے، تو وہ یعنی اس میں پانی اچھی طرح بہہ جائے اور وہ ٹب میں پانی نیچے جمع ہو جائے گا تو کارپٹ پاک ہو جائے گا۔ اصل طریقہ یہ ہے، گھروں میں اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن مسجد میں بعض دفعہ بہت بڑے بڑے کارپٹ ہوتے ہیں، بالکل چپکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے نیچے ٹب رکھنا یا ان کو باہر نکالنا یہ ناممکن ہوتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ گیلا کپڑا یا کوئی پانی لے کے اس پہ ڈالا جائے کارپٹ پہ، اور پھر اسے کسی جاذب کپڑے سے، جیسے اسپنج وغیرہ ہوتا ہے، اس سے خشک کر لیا جائے، تو 3 دفعہ یہ عمل دہرایا جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ بہتیات اسی میں کہ زیادہ مرتبہ یہ عمل کر لیں تاکہ پیشاب وغیرہ وہ نجاست کے بالکل جذب ہونے کا یقین ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ سر، جزاکم اللہ۔ اور یہ آپ نے بڑی زبردست بات بتائی ہے، تمام حضرات اس کو نوٹ کر لیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ سمجھ میں نہیں بھی آیا تو یہ بڑا کارپیٹ ہوتا ہے، یہ سمجھ آ جانا چاہیے۔ حسان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں مجھ سے اگلا سوال، 20 لاکھ کی گھڑی استعمال کرنے پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ استعمال کی چیزوں پہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، چاہے 20 لاکھ کی ہو چاہے 40 لاکھ کی ہو۔ البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے تو وہ 20 لاکھ کی گھڑی استعمال کرنا اس کے لیے یہ بہرحال ایک قابل اشکال ہے کہ اتنے پیسے سے وہ اور بہت کچھ کر سکتا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ مصطفی فیض کاکڑ صاحب پوچھتے ہیں کہ جی پی فنڈ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ نہیں، جی پی فنڈ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ شکریہ۔ دبئی سے زوجہ عبدالعزیز صاحب پوچھتی ہیں، میری زکوٰۃ کی رقم میرے شوہر اپنے بھائی کو ہر سال دے دیتے ہیں، چونکہ ان کے بھائی ایران میں ہوتے ہیں تو میرے شوہر یہ رقم میری ساس کو پاکستان میں بھیجتے ہیں تاکہ میرے دیور کو ملے،
اس بات کے لیے میرے شوہر کے بھائی کو بھی ہے، کیا اس سے میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ کام کی بات اوپر والی۔ جی، اس سے زکوٰۃ ادا ہونے کا دو شرطیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شوہر اپنی بیوی کی اجازت سے زکوٰۃ دیں، تو یہ ان کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً اجازت، تو ان کو پتہ ہے کہ میرے شوہر دے رہے ہیں تو، اور یہ خاموش رہتی ہیں، راضی ہیں تو بھی، یعنی شوہر پھر ان کی طرف سے وکیل بن جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ شوہر اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اپنی بیوی سے پیسے لے کے اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یعنی بیوی کی زکوٰۃ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، پیسے تو بیوی سے نہیں لے رہے۔ تو بھائی کو زکوٰۃ دینے میں اصل حکم یہ ہے کہ بھائی کو کے ہاتھ میں جب تک قبضہ نہیں ہوگا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ اگر اپنی ساس کو دے دیتے ہیں تو وہ ساس کو اگر بھائی نے نمائندہ بنایا ہے زکوٰۃ کی وصولی کا، بھائی نے ساس صاحبہ کو کہا ہوا ہے کہ آپ میری طرف سے وصول کر لیں، تو پھر ساس جو ہیں یہ بھائی کی وکیل ہیں، تو جیسے ہی ساس کے ہاتھ میں آئے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر بھائی نے اس ساس کو وکیل نہیں بنایا تو محض ساس کے ہاتھ میں پکڑانے سے، ہینڈ اوور کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ سعودی عرب سے نور محمد صاحب پوچھتے ہیں، ایک مولوی صاحب سے سنا ہے کہ بیوی امیر اور شوہر غریب ہے تو بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، مولوی صاحب صحیح کہتے ہیں؟ نہیں، بالکل غلط کہتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بہت شکریہ مصعب بلال امان یہ ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر پہ جب صدقہ کرتی ہے تو اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ کرنے کا، ایک صلہ رحمی کا، تو اس سے نفلی صدقہ مراد ہے، کیونکہ میاں بیوی جب ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں نا تو اس کا فائدہ خود ہی اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح اگر شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے تو شوہر پہ تو ذمہ ہے، بیوی کا نان نفقہ ویسے ہی ہے، تو وہ زکوٰۃ دے کے پھر وہ نان نفقے سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس طرح عورت جب شوہر کو زکوٰۃ دے گی تو وہ شوہر کے مالدار ہونے سے عورت ہی کو فائدہ ہے، تو اس میں زکوٰۃ کی وہ مصلحت اور حکمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ شکریہ ہم سب، بہت شکریہ۔ اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں بلال امان صاحب کا، آج کل کا بڑا ہی ہٹ ایشو ہے۔ اگر ایک نوجوان خود دیندار ہو اور وہ دیندار اور نیک لڑکی سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہے مگر والدین کی طرف سے مزاحمت ہے، اور وہ برادری کی کسی لڑکی سے نکاح کرنے پر بضد ہوں، یعنی والدین، جبکہ لڑکی بظاہر دیندار بھی نہ ہو، تو کیا مذکورہ بالا صورت میں اگر لڑکا والدین کی منشا کے خلاف اپنی پسند کی دیندار لڑکی سے نکاح کر لے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اور اگر کر لیا تو کیا یہ حالت والدین کی نافرمانی کے زمرے میں تو نہیں آتی؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ترغیب دی ہے کہ فظفر بذات الدین، دیندار عورت کو نکاح میں ترجیح دو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی جو اہمیت ہے بہرحال وہ والدین کی حکم کی اہمیت سے زیادہ ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ ہے کہ جو نبی کی ترغیب ہے وہ دیندار عورت سے نکاح کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ والدین کے کہنے پر اس جگہ نکاح کر لیتا ہے جو لڑکی دیندار نہیں ہے تو اس بے دینی کے اثرات بسا اوقات شوہر میں بھی آتے ہیں، اور اولاد کا تو مسئلہ بہت ہی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے اکثر ماں کے تابع ہوتے ہیں اس زمانے میں۔ ماں اگر دیندار نہیں ہے تو بیٹیاں آپ کی پردہ نہیں کریں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، یہ تو گھروں میں صبح و شام نظر آ رہا ہے کہ وہ ماں اگر دیندار نہیں ہے تو وہ، اور شوہر دیندار ہے، تو بچوں کے معاملے میں میاں بیوی کے ہر وقت جھگڑے رہتے ہیں، شوہر اپنے حساب سے بچوں کو بنانا چاہتا ہے، بیوی اپنے حساب سے بنانا چاہتی ہے، تو پوری زندگی اس میں خراب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ دیندار بن جائے بیوی شادی کے بعد، یہ بھی تو ممکن ہے نہ بنے، یعنی اس پہلو کو بھی تو دیکھا جائے نا کہ ہو سکتا ہے نہ بنے، تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، تو اس لیے بالکل اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ والدین اگر کہیں بے دین جگہ نکاح کرا رہے ہیں اور لڑکا دیندار جگہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں والدین کی بات ماننا یہ دین کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے دیندار رشتے تلاش کریں تاکہ آگے ان کی نسل میں دین چلے اور جو ہے وہ برکتیں پیدا ہوں ان کی نسل میں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صاحب۔ لیکن یہ جس بھائی نے سوال پوچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں والدین کہہ رہے ہیں وہ بھی بظاہر دیندار نہیں ہے، یعنی ان کی نظر میں، اب ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ کسی کو بھی اپنی اس مرضی کے مطابق دیندار ڈکلیئر کر دیں اور کسی کو نہیں، بظاہر دیندار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کے حالات کوئی نہیں جانتا، ان کے کچھ حالات ان کے سامنے آئے ہوں گے جس سے لگا ہوگا کہ وہ دیندار نہیں ہے، تو ظاہر ہم تو ظاہری حالات دیکھ کے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ وسیم مرزا صاحب پوچھتے ہیں کل والا سوال، شافعی مذہب اختیار کر سکتا ہوں کیونکہ اختلافی مسائل میں میری رائے شافعی حنبلی رائے سے زیادہ ملتی ہے، جیسے حرمت مصاہرت کا مسئلہ جو ہے اس میں۔ دیکھیے، یہاں دو باتیں ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رائے شافعی مذہب اور حنبلی مذہب سے زیادہ ملتی ہے، تو عوام کا یہ کہنا کہ میری رائے، یہ عوام کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے، یا جو علم میں جن کو رسوخ ہوتا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری اس بارے میں یہ رائے ہے۔ عوام کا کام کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ عوام کا کام ہے تقلید کرنا، جیسے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تقلید کی 3 قسمیں، ایک جائز اور ایک حرام،
اور ایک واجب تقلید. تو اس میں یہ ہے کہ تقلید ایک عامی آدمی جس کے پاس علم رسوخ نہیں ہے تو وہ ایسے کی تقلید کرے گا جس کا علم جو علم راسخ ہے. تو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ قول ہے, اور یہ صرف ابن قیم کا نہیں ہے, تو ایک کامن سینس کی بات ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میری رائے جو ہے نا یہ نہیں ہے, تو یا تو یہ بہت بڑے کوئی یعنی ماہر ہوں, علم رسوخ ہوں, اور علماء عصر نے ان کے بارے میں گواہی دی ہو, تو یہ جملہ کہتا ہوا انسان اچھا لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خواہشات کی بنیاد پہ مذہب تبدیل کرنا, مذہب سے مراد مسلک, وہ بھی جائز نہیں ہے, اس پر بھی اجماع ہے. انہوں نے مثال دی ہے حرمت مصاہرہ کی, یعنی ساس اور بہو میں کوئی ایسا ریلیشن قائم ہو گیا تو اس بیس پہ اپنے مسلک کو چھوڑ کے دوسرے مسلک کو فالو کرنا, سسر اور بہو میں ٹھیک, تو ایسا کوئی ریلیشن ہو گیا تو فقہ حنفی میں بیوی حرام ہو جاتی ہے شوہر پر. تو اس سے بچنے کے لیے شافعی فقہ اختیار کر لینا. اس کی آج کل مثال ہے کہ لوگ 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ اس کی ایک اور مثال ہے کہ آپ کے جو ہے نا جسم سے وہ خون نکلا, تو خون نکل کے بہہ گیا, اب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا حنفی فقہ کی روشنی میں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس مسئلے میں امام شافعی کو فالو کروں, میری رائے یہ ہے کہ وہ صحیح ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, آپ نے تھوڑی دیر میں کیا ہوا, کوئی بچی کو آپ نے ہاتھ لگایا. امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو آپ نے ہاتھ لگایا, اب آپ کہہ رہے ہیں یار اس مسئلے میں مجھے امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ اچھی لگ رہی ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے, وہ شافعی فقہ کو فالو کرتے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ بڑے اچھے دیندار عالم تھے, تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں شافعی فقہ کو تو فالو کرتا ہوں, لیکن میں صدقہ فطر میں جو ہے نا, صدقہ فطر جو عید کے دن صدقہ فطر دیا جاتا ہے, اس میں فقہ حنفی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ پیسے دے لیتے ہیں, اور شافعی فقہ میں آٹا ہی دینا ضروری ہے. یعنی جمہور کا جو مذہب ہے مالکیہ اور شوافع اور حنابلہ کا, اس میں یہ ہے کہ صدقہ فطر میں آپ آٹا دیں گے یا گندم دیں گے, پیسے نہیں دے سکتے, ان کے ہاں پیسے دینے کی اجازت نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے یار یہ بڑی ٹینشن ہے کہ وہ آٹا ہی کی بوری لے کر آؤ اور غریب کو بھی پکڑاؤ, تو پیسے دے دو. تو اس میں حنفی فقہ کو فالو کرتا ہوں. میں نے کہا بھائی دین کو اس طرح سے تماشا نہ بنائیں, یا تو پورا ادھر ہو یا پورا ادھر ہو. تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلک کو فالو کریں. اب عوام کس مسلک کو فالو کرے, اس میں بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. بہتر یہ ہے کہ جس ملک میں جو فقہ زیادہ رائج ہے اس فقہ کو فالو کرنا چاہیے. اس میں اختلاف و انتشار سے انسان محفوظ رہتا ہے. اب بر صغیر میں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, برما, افغانستان, پھر ساتھ میں ایران کے جو سنی ہیں, ان میں اگر یوں کہا جائے کہ 98% جو اہل سنت والجماعت ہیں, بلکہ 99%, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں, وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں شافعی بہت ہی کم ہے, تو اس لیے پھر اسی فقہ کو فالو کرنا چاہیے. اور اگر آپ کسی ایسے کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں جہاں شافعی علماء بہت زیادہ ہیں, تو یا حنبلی علماء, جیسے سعودی عرب میں فقہ حنبلی نافذ ہے, تو ٹھیک ہے, کوئی پھر وہاں فقہ حنبلی کو فالو کرے. تو عوام کا یہ کہنا جو ہے نا کہ میری رائے یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حرمت مصاہرہ کا مسئلہ ہے, پہلے میں اس سے پہلے ایک بات بتا دوں, البتہ بعض دفعہ اسی فقہ کے جو علماء ہیں وہ خود یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے فقہ حنفی پر فتویٰ دینا اس دور میں مناسب نہیں ہے. اس کی مثالیں ماضی میں بھی ملتی ہیں اور آج بھی ملتی ہیں کہ بہت سارے مسائل میں خود حنفی علماء ہی نے شافعی فقہ کو اختیار کیا ہے یا حنبلی فقہ کو اختیار کیا ہے. اور اسی طرح سعودی عرب میں اس کی مثالیں ہیں, علماء سعودیہ نے بعض مسائل میں فقہ حنفی کو اختیار کیا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, تو اگر دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو علماء خود اگر عوام کو یعنی فتویٰ دے دیں کہ آپ اس مسئلے میں شافعی فقہ کو فالو کر سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے. خود سے عوام کے لیے یہ کام اگر ہوگا تو خواہشات نفسانیہ کا دروازہ کھلے گا. ایک اور دلچسپ مثال میرے سامنے, ایک اہل حدیث نوجوان کا فون آئے میرے پاس لاہور سے. مجھے کہنے لگے کہ ایک لڑکی ہے, اس کے والد نکاح پہ راضی نہیں ہے, میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جائے گا؟ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کس مسلک کے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اہل حدیث کے ہاں لڑکی کے والد اگر راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. کہتے نہیں آپ فقہ حنفی کی روشنی میں بتائیں. میں نے کہا فقہ حنفی کی روشنی میں نکاح ہو جاتا ہے چند شرطوں کے ساتھ, مگر آپ اہل حدیث مسلک کو فالو کر رہے ہیں, تو آپ خواہشات نفسانیہ کے لیے آپ فقہ حنفی کو یہاں کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں کسی فقہ کو نہیں مانتا, میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں آج تک آپ اہل حدیث عالم سے فتویٰ لیتے رہے ہیں, کیونکہ آپ کا خیال یہ تھا کہ اہل حدیث قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں گے. اب آپ کو حنفی عالم کی طرف کیوں خیال آیا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ حنفی عالم سے پوچھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ قرآن حدیث کی روشنی نہیں ہے, یہ خواہشات ہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو باؤنڈ کریں.
تو مقصد سب قرآن حدیثی کو فالو کرتے ہیں, سب کی نسبت قرآن و حدیثی کی طرف ہے. اس میں جو رائے کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ علماء بہتر جانتے ہیں کہ کس وقت کیا کرنا ہے. تو یہ جو حرمت مصاہرہ کا مسئلہ ہے, اس میں ایک تو احناف کا مذہب کمزور نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میری رائے میں ان کا مذہب وہ مسلک زیادہ صحیح ہے, تو یہ بھی غلط ہے کہ اس میں فقہ حنفی بہت مضبوط ہے, یہ جو یعنی حنفیہ کا جو مذہب ہے. باقی اس پہ دلائل کا اگر میں دوں گا تو پورا ٹائم جو ہمارا سوالات کا اسی پہ لگ جائے گا, اس لیے میں ابھی اس بحث کو سمیٹتا ہوں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ اس میں گویا فقہ حنفی ان کو کمزور لگ رہا ہے, یہ بات ان کی غلط ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے, خدا نخواستہ سسر بہو میں کوئی ایسا ریلیشن ہوا ہے, تو ہم اسے خود یعنی بار بار یہ کہتے ہیں کہ خود سے فیصلہ نہ کرے, کسی قریبی دارالافتاء کے سامنے کسی معتبر ادارے میں جائے. بڑے بڑے مدارس ہیں, بنوری ٹاؤن دارالعلوم کرنگی ہے یا جامعہ اشرفیہ ہے لاہور میں, کسی بڑے ادارے میں جائے یا جامعہ الرشید میں, وہاں جا کے پوری صورتحال ریٹن میں لکھے, پھر ان کو جو فتویٰ دیں اس پر عمل کرے, خود سے فیصلہ نہ کرے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. مفتی احمد خان صاحب, نور محمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں آپ سے سوال کہ ایک آدمی پر حج فرض نہیں تھا, وہ مکہ آ گیا ہے اس لیے حج کر لیا اس نے, اگر بعد میں اس آدمی کے پاس مال آ گیا تو کیا دوبارہ حج فرض ہوگا؟ دیکھیں, اگر اس نے خاص نفل حج کی نیت نہ کی ہو, صرف حج کی نیت کی ہو یا فرض حج کی نیت کی ہو, تو اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا اور دوبارہ ان کو حج کرنا ضروری نہیں ہوگا. لیکن اگر انہوں نے خاص نفل حج کی نیت سے یہ حج کیا تھا تو پھر بعد میں جب ان کے پاس مال آئے گا تو دوبارہ فرض حج کرنا ہوگا. بہت بہتر جزاکم اللہ. عمر امین صاحب کا سوال ہے, طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی پر سے گزرنے کا کیا طریقہ ہے اور کیا دعا ہے جو وہاں پڑھنی چاہیے, اور اگر کوئی دوسری دعا پڑھ لی اس کے علاوہ جو پڑھنی چاہیے تو کیا حکم ہوگا؟ رکن یمانی کے پاس سے گزرنے کا یہ طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھ لگائے جائیں رکن یمانی کو, یا صرف دایاں ہاتھ لگایا جائے, اور اگر دایاں ہاتھ نہ لگایا جا سکے تو پھر بایاں ہاتھ نہ لگایا جائے. اسی طرح اگر ہاتھ نہ لگایا جا سکے, اس سے دور ہوں, تو پھر کوئی اشارہ نہیں ہے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں پر لوگ جس طرح حجر اسود کو دور سے اشارہ کرتے ہیں تو رکن یمانی کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر آپ قریب ہیں, دونوں ہاتھ لگا سکتے ہیں یا صرف دایاں ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر کوئی اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک دعا جو منقول ہے وہ ہے جو نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان. لیکن اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو, یہ نہ پڑھے یا کوئی اور دعا پڑھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. عبد الرحمن صاحب کراچی سے اگلا سوال پوچھ رہے ہیں جی کہ اگر کوئی یوں قسم کھائے میں وہ کام نہیں کروں گا تو کیا اسے قسم ہو جاتی ہے, یا یوں کہنا ضروری ہے کہ اللہ کی قسم میں وہ کام نہیں کروں گا؟ تو جی نہیں, ان الفاظ سے قسم نہیں ہوگی اگرچہ ان کی نیت قسم کی ہو, جب تک یہ قسم کے الفاظ نہیں کہیں گے. اللہ کی قسم والا سر نہیں, انہوں نے جو سوال میں پوچھا ہے نا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, اور نیت ان کی قسم کی تھی, تو ان الفاظ سے قسم نہیں ہوگی. قسم کے الفاظ بھی کہنے پڑیں گے. لوگوں کی تو قسم کے الفاظ سے نہیں ہوتی, بڑے نیک آدمی آپ کے بغیر الفاظ کی ہو رہی ہے. اٹک سے احسان اللہ صاحب پوچھتے ہیں جی, زید کے بھتیجے نے زید کی پھوپھی زاد کا دودھ پیا تھا. میں یہ توڑ کس لیے بولتا ہوں تاکہ آپ کو ریلیکس فیل ہو. کیا آپ زید کا نکاح زید کی پھوپھی زاد کی بیٹی سے ہو سکتا ہے؟ نیز یہ وضاحت فرما دیجئے کہ رضاعت کتنی بار یا کتنی مدت تک دودھ پینے سے ہوتی ہے؟ کیا صرف 2 یا 3 بار بھی دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے؟ جی, پہلا جو ان کا سوال ہے کہ یہ جو انہوں نے نکاح کا پوچھا ہے, تو نکاح تو یہ جائز ہے کیونکہ زید کا کوئی ایسا حرمت کا رشتہ اپنی پھوپھی زاد کی بیٹی کے ساتھ ثابت نہیں ہوا ان کے بھتیجے کے اس دودھ پینے کی وجہ سے. اور دوسرا جو سوال ہے کہ رضاعت کی مدت کتنی ہے, تو یہ 2 سال کی مدت ہے. 2 سال کی مدت کے اندر بچے نے کسی عورت کا اگر دودھ پی لیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی, اور رضاعت کے جو احکام ہیں وہ جاری ہوں گے. اور باقی کوئی مقدار بھی پی جائے, مثلا 1 گھونٹ بھی اگر وہ بچہ پی لے تو تب بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور تمام احکام جاری ہوں گے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. مصعب ساگر علی صاحب پوچھتے ہیں صدقہ افضل ہے یا مسجد کے لیے جو چندہ یا ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ مسجد کے لیے جو عطیہ یا چندہ وغیرہ دیا جاتا ہے وہ بھی صدقے کی ہی ایک قسم ہے. تو ان کی بظاہر مراد یہ ہے کہ کسی انسان کو صدقہ کیا جائے یا مسجد میں عطیہ کیا جائے. تو اس کا دار و مدار حالات پر ہے, یعنی اگر ان کے محلے میں مسجد نہیں ہے یا مسجد تو ہے لیکن اس میں بہت ضرورت ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر عطیہ کرنا زیادہ افضل ہوگا. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی بہت ضرورت مند ہے
اور مسجد میں ایسی کوئی اشد ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو دینا افضل ہوگا. تو بہرحال اس کا دار و مدار ان حالات پر ہے کہ جن حالات میں یہ صدقہ کیا جا رہا ہے. صحیح ہے جی، بہت شکریہ. کراچی سے محمد اکرم صاحب پوچھتے ہیں عصر کی نماز کے وضو سے عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں اگر وضو قائم ہے تو. ٹھیک ہے، اگر وضو قائم ہے تو. بہت شکریہ. کراچی سے عبداللہ صاحب کا اگلا سوال ہے، اگر مغرب کے آخری خادہ میں امام کے ساتھ شریک ہوئے تو باقی نماز کی ادائیگی میں پہلی رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھا جائے گا یا دوسری رکعت کے بعد؟ نہیں جی، دوسری رکعت کے بعد بیٹھا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے، کس نے پوچھا ہے جی؟ ہم سے پوچھا ہے اگلا سوال اعتزاز احمد صاحب نے جرمنی سے. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں ہے یہ سوال. مصعب یہ پوچھتے ہیں نماز کے سجدے میں یا اللہ مدد کہنا کیسا ہے؟ اگر کہا ہو کسی نے تو نماز صحیح ہوگی؟ بس نماز تو صحیح ہوگی، اس لیے کہ یہ بھی عربی ہی کے الفاظ ہے اور دعا کے الفاظ ہے. البتہ دو سجدے میں جو اپنی تسبیحات ہے وہی پڑھنا چاہیے، نہ کہ اس طرح نعرے لگائے جائے. بہت بہت شکریہ. اتنی جذباتی ہو گئی یہ قوم کہ سجدوں میں بھی نعرے لگاتی. ناروے سے ریاض صاحب کا سوال ہے مصعب، قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے تو وہ کس درود کو پڑھنا چاہیے؟ وہ کون سے درود کو خاص درود ہے اس حوالے سے؟ بس حدیث میں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سلام تو ہمیں معلوم ہے کہ سلام کس طرح کرنا ہے، لیکن فکیف نصلی علیک درود ہم کیسے بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایت میں مختلف صیغے ہیں. تو جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں ایک روایت میں یہ درود بھی ہے اور یہ ہر ایک کو معلوم ہے، تو جو نماز کا درود ہے وہی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. عمر صاحب پوچھتے ہیں سوری بولنا صحیح؟ سوری ہاں جی، بولنا تو صحیح ہے، بے معنی کہ کوئی گناہ اس میں نہیں ہے، لیکن اپنی زبان میں شکریہ کے معافی کے الفاظ جو بھی ہے وہ اپنے زبان میں ہی ادا کرنا زیادہ مناسب ہے. اس میں زیادہ خودداری ہے جو کہ ہونی چاہیے. جزاکم اللہ تعالی. مصعب کراچی سے عائشہ صاحبہ کا اگلا سوال ہے جی کہ کسی نے مجھے بتایا ہے اچھی قسمت کے لیے سورہ نساء اعراب کے ساتھ دیکھ کر لکھو، کیا یہ عمل درست ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا کیونکہ 10 آیتیں لکھ چکی ہوں سب. بس اس عمل کا کوئی ثبوت تو مجھے نہیں ملا کہ کسی جگہ لکھا ہوا ہو، تو نہ میں اس کو منع کر سکتا ہوں نہ اس کی ترغیب دے سکتا ہوں. ایک مباح کام ہے، اگر یہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے. بہرحال ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جس بندے نے بھی بتایا ہے اس نے اتنا مشکل کام بتایا کہ لکھتے لکھتے قسمت ویسے ہی کھل جائے گا. اسے اتنی لمبی صورت. ابو فصیح صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی حالت نظر میں کفری یا الفاظ کہہ دے تو کیا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں جی، حالت نزع میں نہ تو ایمان کا اعتبار ہے اور نہ کفر کا، کیونکہ ایسی حالت ہے جس میں انسان کا عقل زائل ہو سکتا ہے اور بہت شدت اور تکلیف کی ایک حالت ہوتی ہے. تو اس میں نہ کسی پر اسلام کا حکم لگایا جائے گا نہ کفر کا. جو بھی وہ کہے بس جو پہلی اس کی زندگی ہے اس کے حساب سے اس کو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے. طارق مسعود صاحب جزاک اللہ صاحب بہت شکریہ. لاہور سے امت اللہ صاحبہ پوچھتی ہیں بینکرز کے گھر جا کر کھانا کھا لیا جائے تو کیا کریں؟ بینکرز اگر کوئی سودی بینک میں جاب کر رہا ہے اور سود سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے اس کے ذمے، تو یعنی کسی بھی طرح سے سود میں معاون یا مددگار بن رہا ہے سودی معاملات کو لکھنے میں، تو پھر تو اس کا کھانا، اس کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے. البتہ اگر یہ نیت کر لی جائے کہ ہم جو کھانا کھائیں گے وہ اس کی قیمت صدقہ کر دیں گے تو پھر کھانا کھانے کی گنجائش ہے. لیکن اس میں ایک گناہ پھر بھی رہے گا، کسی کے ساتھ گناہ میں معاونت کا. یعنی وہ جو بینکر ہے جو آپ کو کھلا رہا ہے وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ آپ حرام کھا رہے ہیں، تو اس لیے اس کو پہلے بتا دینا چاہیے کہ ہم اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ یہ قیمت ہم صدقہ کریں گے، تاکہ اس کو یہ نہ، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھا بھی لیتے ہیں اور بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. تو اس کو بتایا جائے کہ یہ حرام ہے، ہم آپ کی دعوت قبول کر رہے ہیں، یہ ہے حرام، تو ہم اتنے پیسے صدقہ کریں گے، تاکہ اس کو اس کے دل میں بھی گناہ کی برائی پیدا ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بتائیں رکیں بولے صاحب آپ جائیں نہ کھائیں. ایک دفعہ بتا دیا جائے کہ ہم جب بھی کھائیں گے نا تو بس پیسے دے دیں گے، یہ ذہن میں رکھیں، ایک دفعہ بتانا کافی ہے. بہت بہت شکریہ. سب لیاقت چھیپا صاحب کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کلپ گھما دیں جو ہے نا یوٹیوب پہ ڈال دیں کہ بھائی ہمارے جو بھی ہمیں جو حرام آمدن والا ہم سے کوئی ہدیہ دے گا یا ہمیں کھلائے گا پلائے گا تو ہم پہلے سے اس کا صدقہ کریں گے اس کو، تو یہ ذہن میں رکھا جائے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ پھر کہتے ہیں ہم ان کو بتائیں گے تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں. اور اس جی بہت شکریہ. سب لیاقت چھیپا صاحب کا سوال ہے تاجر ہوں میں، جی تاجر ہوں، ہمارا کام لیڈیز کے ریلیٹڈ ہے زیادہ.
تو اس میں بد نظری کا بہت خطرہ رہتا ہے، تو کیا حل ہے اس کا؟ بس جب لیڈیز کی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ خواتین ہی میں فروخت کرتے ہیں تو بد نظری کا خطرہ تو رہے گا. تو خطرہ ختم کرنے کا تو ہمارے پاس کوئی ایسا، جو بھی بازار جائے گا اس کو بد نظری کا خطرہ تو رہے گا. تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جس چیز کے خطرات زیادہ ہوں اس موقع پر اس سے بچنے کا ثواب بھی زیادہ ہے. تو جتنا احتیاط کر سکتے ہیں کریں. کسی ضرورت سے اگر دیکھنا پڑ جائے کسی خاتون کو، بہت ہی یعنی مجبوری ہو، تو دل کی صفائی اور طہارت کے ساتھ، یعنی برا خیال دل میں نہ لے کر آئیں، پھر گنجائش ہے، لیکن حتی الامکان اس سے اجتناب کریں. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. اور اگلا سوال ہے محمد عبداللہ صاحب کا. کیا موبائل الیکٹرانکس یا کوئی بھی چیز جس کا مثبت یا منفی دونوں طرح کے کاموں میں استعمال ہوتا ہو، ایسی چیز آگے فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل مثبت اور منفی اگر دونوں استعمالات ہیں تو پھر وہ اس کا اپنا عمل ہے، جو خرید کر اس کو برائی میں استعمال کرے گا. آپ کے لیے بیچنا جائز ہے. جائز. بہت شکریہ. حمزہ ملک صاحب پوچھتے ہیں، اگر گھر کے بڑے نے گھر پر وائی فائی لگایا ہوا ہے، گھر کا کوئی فرد اگر اس کا ناجائز استعمال کرے گا تو لگانے والا گناہ گار ہوگا؟ وائی فائی اگر کسی ضرورت سے لگایا، واقعی ضرورت ہے گھر میں، تو اگر کوئی غلط استعمال کرے گا تو وہ خود گناہ گار ہوگا. تو بہتر یہ کہ جو وائی فائی لگائے وہ پہلے سے بتا دے کہ یہ ناجائز مقصد کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے، اور اگر کسی نے استعمال کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے. اور اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وائی فائی کا غلط ہی استعمال ہوگا، تو پھر وہ لگانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے صحیح استعمال کم ہے، غلط استعمال زیادہ ہے. تو پھر لگانے میں گناہ میں معاونت ہے. پھر جو وائی فائی لگانے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے، پھر وہ جس نے لگایا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا. بہت شکریہ. مفتی احمد خان صاحب، حزب اللہ صاحب کا سوال ہے بٹگرام سے. 18 سال کا لڑکا جس کی ابھی تک داڑھی نہیں آئی اور قد بھی چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے وہ چھوٹا لگتا ہے، کیا اس کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، کیونکہ 15 سال ہونے کے بعد بلوغت کے احکام جاری بہرحال ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی عمر 18 سال ہے تو یہ شرعاً بالغ سمجھے جائیں گے، اور ان کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز ہے. جائز ہے. بہت شکریہ. ریاض صاحب، یہ میں روزانہ جو جگہ کا نام ہے وہ صاحب لگا دیتا ہوں اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. محمد صاحب کا سوال ہے ریاض سے. جب کوئی بندہ روزانہ 100 کلومیٹر سفر کرتا ہو اور شام کو واپس گھر آ جاتا ہو تو نماز سفر والی ہوگی؟ جی بالکل، سفر کے دوران سفر والی ہوگی. جی پکی سی بات ہے. جی ساغر علی صاحب پوچھتے ہیں اگین، اسلام میں ہر قسم کی لاٹری، پرائز بانڈ اور انشورنس حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرضے سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو صاحب، ایسے میں اس کا کوئی پرائز بانڈ یا لاٹری لگ جاتی ہو تو کیا وہ ان پیسوں سے قرض ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ نیز کیا اس نیت سے دعا کرنا درست یا جائز ہے کہ اگر میرا پرائز بانڈ یا لاٹری لگ جائے تو میں ان پیسوں سے قرض ادا کروں گا؟ نہیں جی، جب یہ حرام ہے یہ چیزیں تو ان کے ذریعے سے اپنا قرض ادا کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اور کوشش کرنی چاہیے اللہ سے، بجائے یہ دعا کرنے کہ میری لاٹری نکل آئے، یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جائز اسباب پیدا کرے اور اس کے ذریعے سے یہ اپنا قرضہ ادا کریں. تو یہ دعا اس طرح کرنا درست نہیں ہے، بلکہ حلال کوئی اسباب کی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ صاحب. لیکن وہ سب ایک وہ بھی تو مسئلہ یہاں سے بھی ایک دفعہ بیان ہوا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، کہ اگر بہت زیادہ مجبوری ہے، لون لیتے ہیں بینک سے، تو اگر بہت زیادہ کوئی مجبوری ہے، بالکل کوئی صورت نہیں ہے، کوئی مکان بنانا کچھ، تو اس کے لیے اجازت کہیں سے دی جاتی ہے سودی قرضے کی؟ نہیں، وہ تو سودی قرضہ لینے کی صورت ہے کہ جس میں ایک انسان جو ہے انتہائی مجبوری کی حالت میں ہے تو وہ ایسا سود پر قرضہ لیتا ہے اور بعد میں اس کی سود کی ادائیگی کرتا ہے، تو وہ صورت ہے. یہاں پر تو یہ خود وصول کر رہے ہیں نا، یعنی پرائز بانڈ کی جو رقم ہے، جو انعامی رقم ہے، ظاہر ہے کہ وہ سود ہے، تو یہ تو خود سود وصول کرنے والی صورت ہے، وہ سود کی ادائیگی والی صورت ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. وقاص خان صاحب میاں والی سے پوچھتے ہیں، اگر باپ وراثت میں بیٹی کو حصہ نہ دے اور بیٹوں میں تقسیم کر دے ساری جائیداد، تو بیٹی کو حصہ نہ دینے پر بھائی گناہ گار ہوں گے یا والد کو گناہ ہوگا؟ کیونکہ چیز تو والد کی ہے آف کورس، اور بیٹوں کو تو اس میں کوئی اختیار نہیں تھا اس وقت. ایک تو یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ زندگی میں انسان کسی کو جو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ ہبہ یا ہدیہ کہلاتا ہے. انسان کے مرنے کے وقت میں اس کی ملکیت میں جو اموال ہوتے ہیں وہ اس کی میراث ہوتی ہے. تو اس بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اولاد کے درمیان جو ہے وہ برابری کرنی چاہیے اور بلا کسی معقول وجہ کے ان میں ایسی کمی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. خصوصاً جو آج کل یہ ایک رواج نکلا ہوا ہے کہ بچیوں کو میراث سے، یعنی کہ والد یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو میراث
کی تقسیم ہوگی اور پھر بچیوں کو بھی حصہ ملے گا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو حصہ نہ ملے، اس لیے زندگی میں ہی وہ اپنے زیادہ تر اموال بیٹوں کو ہبہ کر دیتے ہیں اس نیت سے کہ بیٹیوں کو محروم کیا جائے، تو یہ تو بالکل شرعاً ناجائز اور غلط بات ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایسا کر دیا ہے اور بیٹوں کو یہ مال اپنا ہبہ کر دیا ہے اور قبضہ بھی دے دیا ہے تو شرعاً یہ ہبہ درست ہو جائے گا۔ اب بیٹوں پر شرعاً یہ لازم تو نہیں ہے، یعنی ضابطے کے لحاظ سے تو ان پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لازماً اپنی بہنوں کو جو ان کا حصہ بننا چاہیے تھا باپ کے مرنے کے بعد وہ دیں، لیکن اگر وہ دے دیں تو اچھی بات ہے اور صلہ رحمی کی بات ہے۔ باپ نے ایک ناجائز کام کیا ہے تو امید ہے کہ اس کے گناہ میں بھی یہ تخفیف کا سبب بنے گا، لیکن ضابطے کے لحاظ سے ان پر لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ صاحب۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب اور مفتی احمد خان صاحب، تینوں معزز مہمان، ہمارے تمام ناظرین سامعین جو دنیا بھر سے ہمیں سن رہے تھے اور سن رہے ہیں ابھی بھی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سارے سوالات آپ کے آج بھی آئے ہیں ہمارے پاس، کل شب 9:30 میں دوبارہ آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔